हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। तो जब तक के लिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं, अजराइल साहब हमारे साथ जुड़े। जी अजराइल साहब, क्या हाल चाल? सब बढ़िया साहिल भाई मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप बहुत सारा होमवर्क लेके गए थे, क्या हुआ उसका? इसलिए मैं आज 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जो मैं होमवर्क लेके गया था, हाँ जिससे मैं पूछा 3 लोगों से पूछा, हाँ। मेरे को जवाब नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। क्या बोल के नहीं मिला? एक इंसान बोला कि रमजान रमजान होता है, उसमें कोई शक करना नहीं चाहिए, वो अल्लाह का कलाम है, उसको शक करना मतलब अपने आप को काफी समझना है, ये वो। दूसरा इंसान ने मेरे सीधा को बोला कि सीधा मतलब टल्ली टल्ली दे दिया आपको। और मैं दूसरे फिर ने क्या कहा? मैंने एक दोस्त को पूछा, हाँ। उसने बोला जो बोला है वो मान लो चुपचाप, क्या इतना क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, जो बोला। अजराइल भाई, यही हकीकत है एक्चुअली। अगर आप जेन्युइन सवाल लेके अगर किसी आलिम के पास जाते हो तो वो आपको जवाब नहीं देगा। वो सीधा आपको एक चीज डाल देगा, यार ये जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है, ये शैतान की तरफ से, इब्लीस की तरफ से। हाँ, आपको इसमें ये पढ़ना ही बोलना नहीं है, था। बस जो बताया गया मानना है, दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हकीकत है भाई अजराइल भाई, मुझे नहीं पता कि आप क्यों फंस गए इसमें। एक बात बताओ साहिल भाई, आप सच्ची में मानते हो इस्लाम इज नॉट द राइट रिलीजन, इज नॉट द ट्रुथ? अजराइल भाई, आप मुझे कब से सुन रहे हैं अजराइल भाई? मैं आपको सुनता नहीं होता था, मैं रिसेंटली सुनना स्टार्ट किया हूँ। कितना, मैं वही पूछ रहा हूँ, कब से? समझो 2 हफ्ता, 2 हफ्ता 2.5 हफ्ता। 2 हफ्ता। अगर आप पहले से सुन रहे होते मुझे, हाँ क्योंकि मैंने कई जगह पे इंटरव्यूज भी दिया है और टीवी चैनल पे भी आया हूं मैं। आपको मैं एक चीज, चूंकि आपने सुना नहीं है, मैं छोटी सी चीज मतलब बताता हूँ कि भाई, मैं जाकिर नायक का बहुत बड़ा वाला पंखा था। जब मैं टीनेज में गया था ना, जब हाँ टीनेजर था मैं, तभी बहुत बड़ा पंखा था। और जाकिर नायक की वजह से मेरे अंदर एक तबलीग करने का कीड़ा आ गया था। लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को जहन्नम से निकालने का जरिया बनना। क्योंकि अल्लाह कहता है ना कुरान में, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि लोगों को दावत दो अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ, और उनसे बहस करो तो अच्छे तरीके से। इस तरीके की आयत है। तो मेरे अंदर इतना मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया था कि भाई, मैं लोगों को दावत देता था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। उस जमाने में याहू चैट हुआ करता था, और उसके बाद अलग अलग फोरम्स हुए करते थे। उस पे मैं जा जाके कभी कोई क्रिश्चियन के साथ, कभी कोई हिंदू के साथ, कभी किसी और शिया के साथ जाके वहां पे मैं उनके साथ बहस करता था। भाई, हमारे इस्लाम में ये अच्छाई है, इसमें साइंटिफिक फैक्ट है, फलाना ढिकाना। इतना समझो आप, मैं इन्वॉल्व था। लेकिन जैसे जैसे मेरे अंदर मैच्योरिटी आई और थोड़ा मैं गौर फिक्र किया इस चीज में, तो भाई मुझे 50-60% नहीं, 110 का यकीन है कि इस्लाम ये एक फेक रिलीजन है। और इसमें ना इंसानियत है, और ना, और मतलब मेरे मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इस्लाम से मतलब इट्स दी वन ऑफ द इलॉजिकल इलॉजिकल रिलीजन, नॉन सेंसिकल। इसके अंदर जो भी फिलॉसफी दी गई है, वो मेरे हिसाब से तो भाई इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल। और मेरे हिसाब से कुरान जो किताब है, उससे बड़ी कोई एम्बिगुअस किताब दुनिया में हो ही नहीं सकती। आप देख कुरान को लिए, मैंने मानना छोड़ दिया है वैसे। आप खुद सोचो कि
ایک جگہ پہ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا سمجھنے کے لیے، ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا، ہے نا. کئی جگہ مطلب سورہ قمر میں یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ کیا تھی وہ آیت؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کم سے کم میرے خیال سے 7 سے 8 بار یہ آیت اسی چیپٹر میں ریپیٹ ہوئی ہے کہ اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے آسان بنایا تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. ایک چیز ہے. دوسرا، سورہ فصلت اور بھی کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، یعنی ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. یہ دو چیزیں ہونے کے بعد یہ ایسی کتاب ہے جو کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی. نہ مسلمان سمجھ رہا ہے، نہ دوسرا کوئی سمجھ رہا ہے. مسلمانوں میں عزرائیل بھائی غور کرنا اس بات کو، اتنے فرقے جو بنے ہیں اور سب فرقہ، جتنے فرقے میجر فرقے، وہ دوسرے کو کافر، گمراہ، مرتد سمجھتا ہے، خالی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ قرآن ہے، قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے اندر جو ایمبیگوٹی ہے، اس وجہ سے الگ الگ فرقوں نے اپنا الگ الگ اسلام بنایا اور وہ دوسرے کو گمراہ سمجھتے. تو اگر یہ کتاب آسان ہوتی، ان ڈیٹیل ہوتی، سمجھنے لائق ہوتی، تو بھائی اتنے فرقے نہیں بنتے. لیکن دیکھیے ساحل بھائی، میں تو ایگزسٹینشیل کرائسس میں آ گیا نا. آئی یوز ٹو بلیو ان اللہ اینڈ رسول اللہ، ہیڈ اٹموسٹ فیتھ. میرا بلیف تھا ٹھیک ہے نا، اللہ پہ. ہمارا بھی تھا جو بھی بھائی. کرے گا. اب تو میں اکیلا پڑ گیا نا. اب میرا نہیں اللہ کہا اکیلے گیا. کیوں ہے آپ؟ عزرائیل بھائی That کیوں is اکیلے؟ آپ ہم ہیں نا آپ کے ساتھ. عزرائیل میرا بھائی ہم ہیں نا آپ کے ساتھ. ارے ابھی دیکھو، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا. پاکستان میں 4 لاکھ آفیشیل طریقے سے، آفیشیل نمبر 4 لاکھ ہمارے جیسے لوگ ہیں، اور ان آفیشیل تو بہت سارے ہیں. تو آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ یار. آپ کے جیسے ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک آلریڈی ایک فیتھ. اچھا، میں ایڈم صاحب کے لیے ایک جگہ بنا رہا ہوں، 1 منٹ کو آ جاؤ. ایڈم صاحب یار، نان مومن پلیز نہ جڑے. دیکھو پھر مومن بھائی کو جڑنا ہوتا ہے اور پھر ایڈم صاحب کو جڑنا ہے، پھر جگہ نہیں رہتی یار. کیوں ایسا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کیمانند جوشی بھائی، تھرسڈے کو میں کروں گا نا اسٹریم یار، اس میں آپ لوگ جڑنا پلیز. نان مومن پلیز نہ جڑے. Here comes our favorite مرتد Adam Seeker. Welcome. Alhamdulillah, brother. How are you? I am good. And آج عزرائیل بھائی نے جو باتیں کی ہے، میں تو دھنی ہو گیا. اور میرے کو لگ رہا ہے کہ وہ جو انرجی لیول ہے میرا، وہ 200% بڑھ گیا ہے. Brother, پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. نہیں، ابو آ گئے ہیں تو آ گئے. نہیں، میں اسی وجہ سے اسٹریم پہ آیا. اور سب سے پہلے تو عزرائیل بھائی کو میں کہوں گا کہ یار ویلکم آ کے آپ نے اپنا دماغ کھولنا شروع کیا. کافی دفعہ آپ سے گپ شپ ہوئی ہے اس چینل کے اوپر بھی، اور کافی آپ ہاٹ ہیڈ تھے، اینڈ اٹس گڈ. لیکن اس چیز کو کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کی. میں تو کیا کروں گا، میں اس کے بغیر کیا کروں گا. کیا اسٹیٹمنٹ تھا آپ کا؟ سوری، ایگزسٹنس ایگزسٹنس. ہاں، کیا بولیے پلیز. ایگزسٹینشیل کرائسس. کرائسس. ہاں سر، ایگزسٹنس کرائسس آپ کا کیسے ہوا؟ یو اسٹل ایگزسٹ. See, I پہلی بات تو اس still چیز کو سمجھنے exist, کی کوشش but کریں. see, I had my utmost faith in Allah, and suddenly one day I I still have that much faith, but now I have a confusion in my heart that is Fair enough. killing me from inside. No, No. Once again, try to comprehend this.
آپ نے فیتھ کو فیتھ سے زیادہ بنا لیا تھا. آپ نے فیتھ کو زندگی بنا لیا تھا. That's the problem. You are still alive. اب ابھی زندہ ہو. You are alive, you're living. آپ سے جو اونلی چیز جو آپ سے بھی ہٹ رہی ہے وہی ہٹ رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ خدا نہیں تھا جس کے لیے آپ نے اتنی محنتیں کی, اتنی اسٹرگل کی. Exactly. Very well That's said. what the hit is. اسرائیل بھائی Is it even سمجھ آئیے آپ possible کو؟ to quit Islam? That is also I don't know. کوئی مسئلہ نہیں, وہ یو ول نو ود دا پیسج آف ٹائم. ابھی جو لاسٹ ٹائم میری اور آپ کی بات ہوئی تھی سیٹرڈے کو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ابھی آپ نے ریسرچ کرنا ہے, رائٹ؟ اور آپ نے کہا تھا نیکسٹ سیٹرڈے تک آپ لے کے آئیں گے وہ ڈیٹا. نہیں وہ But گئے we تھے میڈم صاحب, وہ گئے تھے, ان کو جواب نہیں دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا بھائی جیسا بتایا اتنا کرو, زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا ہے. نہیں, لاسٹ ٹائم جو میری ان کی بات ہوئی ہے وہ تو ہاں ہاں ہسٹری اس کے کے اوپر تھی. بعد ہاں وہ تو ہسٹری پہ تھی یار, اس میں کرنا کرانے کی کیا بات ہے, وہ تو ہسٹری کے اوپر تھی. دیٹ واز اباؤٹ دا ہسٹری آف انڈیا اینڈ دا اسلامک no, انویژن اینڈ اسلامک ہسٹری. It had nothing to do with Allah or anything, it was right? like the Ramadan part. اوکے, رمضان پارٹ والی, اوکے ٹھیک ہے. تو رمضان پارٹ میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے, چلو اچھی بات ہے, پتہ لگ گیا آپ کو اس کا رمضان پارٹ کا مسئلہ کہ وہ عمر کے ٹھلے کی ٹھنڈک کے لیے کم ہوا. آپ کو سوچیں یار, ایک اللہ ہے, ٹھیک ہے, خدا ہے اللہ, اس دنیا کا بنانے والا اور بڑا ہی بہترین, ٹھیک ہے, اور بقول مسلمانوں کے آدم سے اسلام چلتا آ رہا ہے, موسیٰ بھی اسلام پہ تھا, عیسیٰ بھی اسلام پہ تھا, داؤد بھی اسلام پہ تھا, رائٹ؟ آپ کہتے ہیں سب مسلمان ہی تھے. تو موسیٰ کو جو روزہ دیا گیا وہ فل ڈے کا اور فل نائٹ کا تھا, یعنی پورے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہی کھائیں پیئیں گے. موسیٰ کی قوم کو بھی یہ روزہ دیا گیا, عیسیٰ کی قوم کو بھی یہی روزہ تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی ایسے ہی روزے رکھتی ہے. محمد کی قوم نے بھی پہلے ایسے ہی روزے رکھے. اچھا, اللہ کو صرف اس ٹائم پہ احساس ہوا کہ لوگوں کو سیکس کرنے کا ہے رات کو, جب عمر سے رہا نہیں گیا اور اس نے رات کو اپنی بیوی سے سیکس کر لیا. اس کے بعد آ کے اللہ نے روزے کو صرف مارننگ کا کر دیا. Does that make sense to you? Like ایک فار فیچ بھی سوچ لیں, دور سے بیٹھ کے سوچیں یار, جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں. کیا آپ کو یہ سینسیبل لگتی ہے بات؟ No, that is not sensible. تھینک یو اس سو لیے ویری مچ. میں question کیا, like I see the thing is the Birmingham script of Quran is still exists, right? What exist? The Birmingham script of برمنگم Quran. نسخہ اوکے, مینوسکرپٹ. میں نے برمنگم مینیوسکرپٹ کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ جا کے اسے پڑھ کے آئیں. ہاں برمنگم مینیوسکرپٹ کے اندر 7 سلیپرز آف ایفیسس کا ذکر ہے صرف, جو کہ اس زمانے کی فوک لیجنڈ تھی. فوک لیجنڈ سمجھتے ہیں؟ فوک لیجنڈ, فوک ٹیل, ہاں وہ اس زمانے کی فوک ٹیل تھی جو کہ 3rd سینچری میں جب کرسچن پاپولیشن جو ہے وہ اس علاقے سے باہر نکل گئی تھی اور وہ جگہ جگہ سنب ہو رہی تھی, تو بچوں کو راتوں کو سٹوری کے طور پہ بتانے کے لیے منہ بولی کہانی کریٹ کی گئی تھی. اسی لیے اس کو لیجنڈ کہتے ہیں. لیجنڈ یعنی کہ ایک فرضی کہانی. لیجنڈ آف دا 7 سلیپرز آف ایفیسس. یہ بعد میں محمد نے سنی اور اس زمانے میں لکھی پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے, لکھی پڑھی بھی ہوگی. اچھا, وہ محمد نے ایز اٹ از ڈال دی قرآن میں, اور وہ اسکرپٹ تو محمد سے بھی پہلے کا ہے. اگر دیکھا جائے تو جو اس کی کاربن ڈیٹنگ ہے وہ تو محمد سے بھی پہلے کی ہے. تو محمد تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جبکہ اس کی کاربن ڈیٹنگ ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ اس اسکرپٹ کے اندر, باقی تمام اسکرپٹ کے اندر آپ لوئسٹ ڈیٹ لیتے ہیں, اس اسکرپٹ کے اندر آپ ہائیسٹ ڈیٹ لے رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ محمد سے پہلے کا ثابت نہ ہو جائے. وہ محمد کے پیدا ہونے سے بھی 40 سال پہلے کی ہے یا 30 سال پہلے کی ہے. تو بھائی اس اسکرپٹ, اچھا تیسری بات دیکھتے ہیں. میں نے ابھی, آپ اگست میں جا کے دیکھیں گے, میں آؤٹ آف اسلام ساری چیزوں کو بتاؤں گا. لفظ اللہ یہ پہلے سے موجود تھا, ناٹ فار اے گاڈ بٹ اے مون گاڈ, ایک اوکے مون گاڈ. اچھا, مون جو ہوتا ہے نا عربی کے اندر وہ میل ہے, سن جو ہے نا وہ فیمیل ہے. اب پتا ہوگا کہ عربی کے اندر ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کا وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
تو مون کو ہمیشہ ہائیسٹ پوائنٹ دیا گیا ہوا. ایک تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈک دیتا ہے, روشنی مزے کی دیتا ہے, گرمی نہیں دیتا ہے. اس علاقے میں آپ کو پتا ہے گرمی بہت ہے, تو دے آلویز ایڈمائرڈ مون. سو مون جو تھا نا وہ ہمیشہ سے بڑا والا خدا تھا. It was a bigger god as compared to the smaller god sun. تیسری بات, مون سے آپ اس زمانے میں کیلکولیٹ کرتے تھے ڈیز اینڈ منتھس, بیکاز مون اپنے آپ کو چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے ان ادر ورڈز, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیز اینڈ منتھس کیلکولیٹ ہوتے تھے. آپ دیکھیں اولڈر جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان میں جو کیلنڈر چلتے تھے وہ مون سے چلتے تھے, سن سے نہیں چلتے تھے. اور میری اور آپ کی سیٹرڈے کو بات بھی ہوئی تھی اس ٹاپک پہ کہ محمد نے اس کو 12 مہینے بنا دیا, حالانکہ اولڈر تہذیبوں کو پتا تھا کہ خالی 12 مہینے بنائیں گے تو گیم خراب ہو جائے گی, سیزنز جو ہے سیم منتھ میں نہیں پڑیں گے, تو دے وڈ ایڈ سرٹن ڈیز ایوری ایئر, اور پھر 3 سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے, مہینوں کو شفٹ کر دیتے تھے. محمد کے اللہ نے آخری سال میں چیز خراب کر دی, یعنی کہ محمد نے خراب کر دی. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایک مسئلہ مسائل آ جائے گا بعد میں, جو کہ آ گیا ایونچولی, لیکن محمد مر چکا تھا, پتہ ہی نہیں ہے. لیلۃ القدر کا بھی کسی کو نہیں پتا کدھر ہے. سو دا ہول آئیڈیا از کہ چوری کا مال ہے ہر چیز اسلام کے اندر, نیا کچھ نہیں ہے. ڈیروگیٹرائز چوری کا مال ہے. اگر وہ برمنگھم اسکرپٹ کو آپ آج کے قرآن کے ساتھ پڑھیں گے بھی نا تو آپ کو ڈفرنٹ ورڈز ملیں گے. دے آر ناٹ دا سیم ورڈز, دیر آر ڈفرنٹ ورڈز, سو مینی ڈفرنسز ان دیم. اب ہو کیا رہا ہے, آپ کے احروف جو ہے نا محمد والے احروف والی حدیث, اس کے ذریعے اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ ڈفرنٹ احروف میں لکھا گیا ہے. بھائی اگر قرآن سیم ٹو سیم ہے نا, جو محمد کے منہ سے نکلا اور وہ لکھا سپوزڈلی, تو پھر احروف میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے, ڈفرنسز نہیں ہونے چاہیے. وہ سٹوری ہے جو ایز اٹ از لکھی گئی ہوئی ہے قرآن کے اندر. اٹس اے سٹوری, لیجنڈ, فوک ٹیل, بچوں کو دینے کے لیے, انسپائریشن دینے کے لیے, وہ قرآن کے اندر ہے. آپ پڑھ لیں جا کے وکی پہ پڑھ لیں. ایڈم سہیل بھائی, واٹس یور اوپینین آن زید پٹیل سر؟ سر ایزی ہے سر. بائی دا زید پٹیل کی جو ساحل کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی, آپ نے سنی تھی؟ نہیں. اوکے, اسی چینل کے اوپر ہے 8 مہینے پہلے کی, وہ سن لیجیے گا. میں نے سنا تھا سمیر کے ساتھ. سمیر کے ساتھ اوکے, وہ بھی سن, لیکن اس میں وہ بہت ڈفرنٹ جگہوں پہ گیا تھا, 3600 جگہوں پہ گھوما تھا. بٹ اس کو چھوڑے, اس نے آ کے یہاں پہ ساحل کے چینل پہ 8 مہینے پہلے ایک چیز پروف کی تھی کہ محمد جو ہے وہ پیڈوفائل ہے, لیکن عائشہ 9 سال کی عمر میں بڑی ہو چکی تھی. یار ڈوڈ, یعنی اسے پیوبرٹی آ چکی ہوئی تھی, سپوزٹلی اس نے یہ پروف کرنے کی کوشش کی تھی اسے پیوبرٹی آ چکی ہوئی تھی اور وہ بڑی ہو چکی تھی. پرابلم یہ نہیں ہے کہ عائشہ کو پیوبرٹی آ چکی ہوئی تھی کہ نہیں, میں نے بہت دفعہ یہ بات ایکسپلین کی ہوئی ہے. پرانے زمانے میں چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہوتی تھی, اینڈ وی فلی ایگری ود یو آن دیٹ. لیکن 9 سال کی بچی, 10 سال کی بچی کا 12, 14, 15 سال کے لڑکے سے شادی ہوتی تھی. That was a culture. آپ اگر اپنے دادا دادی کو بھی دیکھیں گے نا تو دونوں ہی چھوٹی چھوٹی عمر کے تھے. دادی آپ کی 12-13 سال کی ہوں گی جب ان کی شادی ہوئی. اسرائیل صاحب چلے گئے, ڈراپ ہو گئے, آ جائیں گے پھر سے, آ جائیں دیکھیں گے. بیک سائڈ میں جگہ ہے کہیں, یہ نہ ہو کہ جگہ ہی نہ ہو. ہے جگہ ہے, فل ہے نہیں ہے جگہ. 1 منٹ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ہے, 2 جگہ ہے ایڈم. اوکے, مجھے وہ میسج آیا تھا. اوکے 2 جگہ ہے. عزرائیل بھائی پھر سے جڑ جائیے آپ. مین وائل یو, اوکے ہی از بیک. ہاں کمپلیٹ یور پوائنٹ ایڈم. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دادی کا, دادے کی بھی شادی چھوٹی چھوٹی عمر میں ہوئی, تو دادا بھی آپ کا 16-17 سال کا ہی ہوئے گا. پیڈوفیلیا کہتے کسے؟ پیڈوفیلیا کے لیے کم عمر کی لڑکی اور جو لڑکا ہے وہ اوور 18 ایٹ لیسٹ 7-8 ایئرز بڑا. سو ناؤ محمد 7-8 ایئرز بڑا نہیں چل رہا, 53 ورسز 9. 6 بٹ اس کا ڈفرنس یہ ہے کہ حدیث میں اتنا سارا حدیث ہے عائشہ لائک یو نو رجیو تارا کے,
لیے, لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کیا, کوشچن, شکایت نہیں کیا. ہاں وہی اچھا ایگزیکٹلی. محمد سے جس بندے نے کوشچن کیا تھا, شکایت کیا تھا, اس میں سے سروائیول کس کس کا ہوا؟ میرے کو نہیں پتا. تھینک یو سو ویری مچ. ہے ہی نہیں. اچھا, لیٹ می آلسو یا کیپ تو ون پوائنٹ. جی جی ایڈم آپ اپنا یہ پوائنٹ رکھ لو اینڈ لیٹ می آلسو آنسر ہم آن دس پوائنٹ. دیکھیں, ہاں, ایک تو سروائیو نہیں کیا, اور جو سروائیو کیا وہ تب سروائیو کیا جب اس نے بعد میں معافی مانگ لی ہے اچھے طریقے سے. اس نے کہا نہیں محمد سوری یار, غلطی ہو گئی, مجھے بخش دے. تو عائشہ نے اگر کچھ کہہ بھی دیتی تو تمہیں کیا لگتا تھا کہ وہ سب کے سامنے کہہ سکتی تھی؟ اگر کہہ دیتی سب کے سامنے تو وہ تو چھوٹی بچی تھی, اس کو چپیڑیں پڑ جاتی. 9 سال کی بچی جس کے ماں باپ نے اسے کھوتے کے ساتھ باندھ دیا, کھونٹی کے ساتھ باندھ دیا, کھونٹے کے ساتھ, یعنی جس طرح جانور کو باندھتے ہیں نا کھونٹے کے ساتھ, قلعہ زمین کے اندر گاڑا ہوتا ہے اس سے باندھ دیتے ہیں, اسی طرح اس کو باندھ دیا ہے نا. کیا کہہ سکتی ہے؟ مگر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں, محمد کو جتنا ایکسپوز عائشہ نے کیا ہے, ہاں 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 ہاں, اس نے میٹھا میٹھا بن کے حدیثوں کے طریقے سے بغیر شوگر کوٹ کر کے جتنا ایکسپوز عائشہ نے کیا ہے, اگر سنی اسلام میں عائشہ کی یہ والی حدیثیں نہ ہوں, سر محمد کو کیپچر کرنا ہی بہت مشکل تھا ہم لوگوں کے لیے. بہت زبردست, بہت بہت زبردست پوائنٹ. اور یہ چیز عزرائیل بھائی آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ بھائی عائشہ نے کبھی کمپلین نہیں کیا, اور یہ ایک میجر آرگومنٹ ہوتا ہے, زید پٹیل ہو گیا یا کسی اور نے. عائشہ نے کیا ہے کمپلین, اور کس طریقے سے کیا. اگر آپ نے وہ احادیث پڑھی ہے جو عائشہ, اچھا ایک بات بتاؤ عزرائیل بھائی, کیا کسی اور 2-3 چیز ایسی بتاؤں گا نا, آپ کا دماغ اس معاملے میں بھی ابھی کا بھی کھل جائے گا. مجھے بتاؤ کہ باقی جو بیویوں کے ساتھ شادی ہوئی ہے رسول اللہ کی, کیا انہوں نے کسی نے یہ بتایا کہ میری ایج شادی کے وقت کبھی تھی, کیا تھی؟ کسی نے بتایا عزرائیل بھائی؟ نہیں. نہیں بتایا. یہ پوائنٹ یاد رکھنا. اچھا, عائشہ بتا رہی ہے کہ میری ایج کتنی تھی. اچھا, دونوں بتا رہی ہے. نکاح کب ہوا وہ بھی بتا رہی ہے, اور انٹر کورس کب ہوا وہ بھی بتا رہی ہے. ایک سب سے بڑا پوائنٹ کہ کیوں بتا رہی ہو, کیوں بتا رہی تھنک ہے, اباؤٹ اٹ. باقی لوگ کیوں نہیں بتا رہے. اچھا, اب اس میں اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جب بھی وہ بولتی ہے 6 سال اور 9 سال, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ میں جب اس عمر میں تھی میں گڑیا سے کھیلتی تھی, میں جھولے میں کھیلتی تھی. مجھے جب ولیمہ میرا جس دن تھا, رخصتی جس دن تھی, مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ خود سوچو عزرائیل بھائی, ایک لڑکی جو آلریڈی میچور ہو چکی ہے فزیکلی, مینٹلی. بیفور یو گو دیر, ویٹ ویٹ, اسرائیل بھائی اوکے, اس پوائنٹ کو ہی پہلے کھیلو. دیکھو, ہاں اس نے اتنا زیادہ آپ کو ہنٹس دے دی ہیں کہ وہ سنب ہوئی ہوئی ہے. فرگیٹ میچورٹی اور مینٹلی. جو ساحل کی پہلا والا پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, کیونکہ ساحل نیکسٹ پوائنٹ پہ جا رہا ہے. اس نے اب لوگوں کو ہنٹ دکھا دی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا. 6 سال کی تھی, 9 سال کی ہوئی, انٹر کورس کر لیا, میں تو گڑیوں سے کھیل رہی تھی, میں تو جھولا جھول رہی تھی, مجھے سہیلیوں پتا کے بھی نہیں ساتھ تھا کیا کھیل ہونے رہی تھی. لگا ہے. میں نے اتنی دفعہ ڈیبیٹ کی ہے مسلموں کے ساتھ اسی بات پہ کہ مجھے عائشہ کی رضامندی دکھا دو. ذاکر نلائق نے کہا تھا نا جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. میں کہتا ہوں عائشہ کی رضامندی تو دکھاؤ. کہاں پہ ہے اس کی رضامندی؟ کہاں پہ اس نے 9 سال کی عمر میں تم کہتے ہو بڑی ہو گئی, اس کی رضامندی کہاں ہے؟ وہ تو کہہ رہی مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں تو گڑیوں سے کھیل رہی تھی, میری ماں کھیج کے اندر لے کے آئی, تیار کیا, محمد کے حوالے کر دیا, محمد لے گیا, اس رات کو مجھے ڈنگی ڈنگی کر دیا. تو اس کی رضامندی کہاں ہے؟ یو سی. پلیز کنٹینیو ساحل بھائی, نیکسٹ پوائنٹ جو آپ کہہ ہاں, رہے تھے. اچھا, میں وہی پوائنٹ رکھ رہا تھا, اور اس کا میں ایک ایگزامپل آپ کو یہ دے رہا تھا عزرائیل بھائی, کہ جو لڑکی میچور ہو جاتی ہے اس کی شادی جب ہوتی ہے عزرائیل بھائی, کیا اس کو پتا ہوتا ہے کیا نہیں پتا ہوتا ہے کہ آج میری شادی ہے, پتا ہوتا ہے. آج میرا ریسپشن ہے؟ کیا وہ خوش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ obviously کیا خوش وہ ہوگی. تیاریاں کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ مہندی لگانا, سجنا خود سے. کیا وہ شاپنگ کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ کرتی ہے. اس کو
کیونکہ جو میچور ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شادی کیا چیز ہے, یہ میری شادی ہے, یہ میرا لائف پارٹنر ہے. لیکن عائشہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں تو جھولے میں کھیل رہی تھی, میری ماں آئی اور مجھے لے گئی, میرا منہ بھی دھلایا, میرے بال وال بنائے, اور پھر عورتیں وہاں پہ آئی اور ڈھکیل دیا رسول اللہ کے پاس. یہ آپ نے کہا نا کہ عائشہ نے کبھی وہ نہیں جتایا, تو ان حدیث میں ایک دم سمجھنے والوں کے لیے کھلے طور پہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ بھائی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ ایسی چیز ہوئی ہے جو صحیح نہیں ہے. اب اس سے کھلا پروف آپ کو کیا چاہیے اس معاملے میں؟ پتا نہیں سہیل بھائی, میں بہت کنفیوزڈ ہوں. میں آپ کو نہیں کنفیوز نہیں, ایک آپ اور پڑھے چیز لکھے ہیں آپ عزرائیل کو بھائی. سہیل بھائی سوری, آپ کو ان کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے عائشہ وہ واحد لڑکی ہے جس نے محمد کو ایسے ایکسپوز کیا تھا کہ اگر اس حدیثوں کو صحیح طریقے سے پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا محمد ایک پروفٹ ہی نہیں ہے. اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں, عائشہ نے ہی سب سے زیادہ ایکسپوز کیا ہوا. عائشہ کہتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, عائشہ کہتی ہے کہ یار میں حیران ہوتی ہوں ان لڑکیوں کے اوپر جو اپنے آپ کو محمد کو ہبا کر دیتی ہیں سیکس کے لیے. آپ بتا قرآن کے اندر آیت ہے چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 50 کہ جو لڑکیاں اپنے آپ کو ہبا کر, جو مسلمان لڑکیاں اپنے آپ کو ہبا کرنے چاہیں وہ محمد کو اپنا آپ ہبا کر کے لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہبا میں کیا ہے کہ بغیر وکیل بغیر گواہ کے ایک کانٹریکٹ فار میرج ہے, اور وہ صرف اور صرف محمد کے لیے. ٹھیک ہے, یہ تفسیر القرطبی اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے آپ کو 53:33 میں لفظ ہبا کے اوپر, کہ اور وہ لڑکیاں جو اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہیں, وہ شادی نہیں ہے. 34-35 کے اندر اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے کہ تم جس کو چاہو پیچھے کر دو, جس کو چاہو واپس لے لو, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. جب یہ آیا تو عائشہ نے دیکھا محمد جس کے ساتھ مرضی سیکس کر رہا ہے. He was a like, you know, he was a sex maniac, right? And Aisha knew that, right? اسے پتا تھا بچپن سے مجھے کیسے لیا. اب وہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہہ رہی ہے کہ I used to look down upon the females. ٹھیک ہے, I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah Messenger. میں انہیں بری نگاہ سے دیکھتی تھی. لک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ بری نگاہ سے دیکھنا. جو اپنا آپ محمد کو ہبا کر دیتی ہیں. بھئی اگر محمد کی خدمت کے لیے دے رہی ہیں تو برا کیوں سمجھے گی؟ وہ تو نبی کی خدمت ہے. تو یہ ہبا کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہبا جو ہے وہ سیکشل ہبا ہے, اور یہ آپ کے ارلی اسکالر بڑے کلیئرلی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, And I used to say, اور میں کہا کرتی تھی, Can a lady ever give herself to a man? کیا ایک عورت اپنا جسم کسی بندے کو دے سکتی ہے؟ ہمیں تھنک اباؤٹ اٹ, اس نے کتنی اوپنلی بات کر دی ہے. یہ امیجن کرو یار, وہ اور اس بول کے آگے رہی ہے. تو اور اوپنلی بولا ہے. ہاں وہی وہ بھی اصل بتاؤ. جا رہا ہوں آہستہ سلولی پہلے ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دو لائنیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. کہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو رنڈی بازی ہے, ایک عورت پروسٹیٹیوشن کر رہی ہے بغیر پیسے کے, کہ اپنا آپ دے دیتی ہے, لو بھی محمد کو ٹھوک لو. تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ دین اللہ ریویلڈ, you O Muhammad can postpone whom you will and you may receive of them whom you will. یہ اب 33 کی کاون آ گئی. جیسا کہ میں نے کہا 33:50 کے اندر ہبا الاؤ ہوا, 33:51 کے اندر ہوا کہ جس کو چاہو پوسٹ پون کر لو, جس کو چاہو لے لو. تو اس کے بعد عائشہ کے کلمات سنیں. عائشہ said, I feel that your Lord hasten in fulfilling your wishes and desire. یار اللہ جو ہے اس کو محمد کے ٹھلے کی ٹھنڈک کے لیے آیتیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ ہبا کرنے والی. تھنک اباؤٹ اٹ. وہ رب کائنات جسے آپ بولتے ہو اللہ کو, وہ رب کائنات دنیا کو کچھ سکھانے کی بجائے, نماز کیسے پڑھنی ہے اس کو قرآن میں بتانے کی بجائے, حج کیسے کرنا ہے اس کو قرآن میں بتانے کی بجائے, وضو کیسے کرنا ہے اس کو قرآن میں بتانے کی بجائے, زکوٰۃ کی کیا پرسنٹیج اور کیا ویلیو ہونی چاہیے اس کو بتانے کی بجائے, محمد کے ٹھلے کی ٹھنڈک کے لیے آیتوں پہ آیتیں بھیجی جا رہا ہے. یار محمد سیکس کرے گا, اس سے دنیا اسلام کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں.
تو پھر مجھے بتائیں قرآن میں 33 50 33 51 33 52 کیوں آئی؟ عائشہ بتا رہی ہے کیوں آئی، کہ تمہارا رب تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت جلدی بازی کرتا ہے. Your Lord hasten in fulfilling your wishes and desires. سر عائشہ نے جتنا اسلام کو ایکسپوز کیا اور محمد کو ایکسپوز کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا خوش تھی؟ بھائی وہ خوش نہیں تھی، وہ مجبور تھی. وہ صرف شوگر کوٹڈ لفظوں میں ہی بول سکتی تھی. تبھی تو شیعہ جو ہیں وہ عائشہ کو گالیاں نکالتے ہیں. شیعہ عائشہ کو گالیاں کیوں نکالتے ہیں؟ ون آف دا میجر ریزن از دس کہ اس نے مار کے رکھ دی محمد کی حدیثوں میں. Got it. سر ایک حدیث نہیں ہے، ملٹیپل حدیثیں. آپ پڑھتے جائیں عائشہ کی تھی. عائشہ بتا رہی ہے میں جنابت کی حالت میں ہوتی تھی اور محمد مجھے ازار پہ نہ کر میرے ساتھ باتھ روم میں نہ رہا. اب جس وقت اس کے پاس 11 بیویاں بھی ہیں اور وہ اس کے اندر ڈنگی ڈنگی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تھائنگ. اس کو ازار پہ نہ آ کے اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر کپڑا رکھ کے جب اسے خون آ رہا ہے تب بھی نہیں اسے بخش رہا، حالانکہ 11 اور بیوی ہیں. اس کی تھائز کے بیچ میں اپنا ٹھلا ڈال کے تو رگڑ رہا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اینڈ سو مینی مور. بھائی مجھے بتائیے بڑی دفعہ دکھائی ہوئی حدیثیں، اور کس طریقے سے عائشہ اس بندے کو ایکسپوز کرتی. میں تھوڑا اسٹڈی کرتا ہوں ایڈم بھائی، میں آپ کے اسٹریم میں آ کے میں بتاؤں گا فائنلی. پلیز سر پلیز کیجیے. اچھا آپ نے جاتے جاتے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ زید پٹیل کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، بھائی زید پٹیل سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے، سمجھ جائیے پرانا ناتا ہے، کیونکہ زید پٹیل کے تھرو سے میں ان کا جو بیان دینا ہوتا ہے نا، تو بیان دینے بھی میں جاتا تھا. زید پٹیل بھائی سے آپ پوچھ لینا، اچھے سے جانتے کیونکہ وہ بھی اہل حدیث اور میں بھی اہل حدیث تھا اور یہ سب چیزوں میں کافی ایکٹیو تھا، تو وہ میرے کو پہچانتے تھے اور مجھے بھیجتے بھی تھے کہ بھائی یہاں جا کے تھوڑا آپ تبلیغ کرو، بیان کرو. اچھا جب میں نے اسلام چھوڑا تھا تو میرے دوستوں کو جب معلوم پڑا، کچھ لوگوں کو، تو انہوں نے بیچ میں پھر زید پٹیل کے ساتھ کافی یہ ہو گیا تھا میرا، مطلب بات چیت جو ہے بالکل کم ہو گئی تھی، کانٹیکٹ نہیں رہا تھا. تو کسی نے اسپیشلی زید پٹیل صاحب کو میرا نمبر دے کے بولا کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ سٹیٹس میں آج کل مطلب عجیب و غریب احادیث ڈال رہا ہے سلیوری کو لے کے، یا پھر وہ بال جو ہے چیک کیے گئے بنو قریظہ کے بچوں کے پیوبک ہیئر، اور جن کو ہیئر آ گئے تھے ان کو مار دیا گیا، جن کو نہیں آئے تھے وہ بچ گئے. تو یہ سب حدیث میں اپنے واٹس ایپ سٹیٹس میں ڈال رہا تھا. تو جو دعویٰ گروپ والے جو میرے دوست تھے جو کنیکٹڈ تھے میرے ساتھ، انہوں نے زید پٹیل کو بولا کہ بھائی یہ جو ہے یہ اس طریقے کے سٹیٹس ڈال رہا ہے. تو زید پٹیل نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے ان کو بول دیا کہ ہاں مجھے ڈاؤٹس ہے اور میں اسلام چھوڑ رہا ہوں. تب میری ان سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 7 سے 8 گھنٹہ میرا ڈسکشن ہوا ہے. ہم نے ڈیٹ فکس کی تھی، ڈیز فکس کیا تھا کہ تھرسڈے کے دن 1-1 گھنٹہ ہم بات کریں گے اور وہ میرے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے میرے سے یہ کھیلنے کی کوشش کی جیسے کہ جو مومن ہوتے ہیں چالاک، جو چالاکی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرتے ہیں. میں نے سیدھا زید پٹیل بھائی کو بولا کہ مجھے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات ہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. مجھے ٹیچنگز کیا دی گئی ہے، اگر وہ خدا ہے اور اس نے کوئی میسنجر کے تھرو ٹیچنگ کچھ دیا ہے انسانیت کے لیے، اور اسلام کا اتنا بڑا کلیم ہے، تو مجھے اس ٹیچنگ پہ بات کرنی ہے. تو میں نے وہیں ان کو اس معاملے میں کٹ کر دیا کہ مجھے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات نہیں کرنی، بیکاز آئی ڈونٹ آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز این ایتھیسٹ. تو پھر ہم نے سلیوری کے اوپر بات کی، سیکس سلیوری کے اوپر. وہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، میری ڈرائیو میں موجود ہے، جو 4-5 گھنٹے کی بات ہوئی ہے. میں بس اس کو اس وجہ سے پبلک نہیں کرتا ہوں
क्योंकि मैंने उनको वादा किया था कि भाई ये जो हमारी बात है वो मैं किधर शेयर नहीं करूंगा, वरना वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी मौजूद है स्लेवरी के ऊपर जो मेरा डिस्कशन हुआ है। 5 से 6 सवाल उनके पास मेरे पेंडिंग है। उन्होंने मुझे फिर निसार नाडियाडवाला, आईआरएफ के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जाकिर नाइक का जो ग्रुप है पीस टीवी में, आपको पता होगा निसार नाडियाडवाला एक बंदा है। मेरी जैद पटेल और नाडियाडवाला की स्काइप पे डिस्कशन हुआ। निसार नाडियाडवाला के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था, वो भड़क गया मेरे ऊपर। फिर जैद पटेल ने फिर कंटिन्यू किया। 5-6 सवाल जैद पटेल साहब के पास मेरे स्लेवरी को लेके अभी भी पेंडिंग है, जो अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया और मुझसे ये कह के पीछा छुड़ाया कि मैं अभी, मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, जब मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा और मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा इन प्रोजेक्ट से, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। आज तक नहीं आया। तो ये वो डिस्कशन रहा है। जैद पटेल साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। अगर वो सुन रहे हैं और उनको लगता है कि रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे सारे जवाब दे दिए थे, तो अपने चैनल पे या मुझे व्हाट्सएप करके वो मुझे इजाजत दे दे कि भाई आप उस हमारी डिस्कशन को पब्लिक कर दो। दूसरे दिन वो पूरा डिस्कशन मैं 4-5 पार्ट में अपलोड कर दूंगा। अजरेल भाई, क्या है कि मैं दिल से चाहता हूँ साहिल भाई कि जो क्वेश्चंस आपने और एडम भाई ने मेरे को दिए है, वो कोई मेरे को आंसर दे दे। ऑनेस्टली बोल रहा है, क्योंकि मैं नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा ईमान वाला था। मैं सोचता था इस्लाम हक है। हम भी तो वही फ्रॉम सोचते थे भाई अजरेल भाई। सैटरडे मेरा माइंड भी पीस में नहीं है, मैं बहुत टेंशन में है, क्योंकि मेरे को इस्लाम से बहुत प्यार है। अब मैं क्या करेगा फ्यूचर में मेरे को पता नहीं, देखते हैं। चलिए आप लोग स्ट्रीम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच, गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू सो मच अजरेल भाई। आई एम श्योर इफ यू आर ऑनेस्ट, एक बात सुन के जाना आप, इफ यू आर ऑनेस्ट, जो इंसान के अंदर सच्चाई होती है उसको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हक हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हमें उस हक को कबूल करना चाहिए। इफ यू आर ऑनेस्ट, आई एम डेड श्योर कि आप फ्राइडे या सैटरडे एडम साहब की स्ट्रीम में आएंगे, वी विल हियर दैट यू हैव लेफ्ट इस्लाम। एंड एकदम बिल्कुल आपको एक बात बताता हूं, सी यू आर एन एजुकेटेड गाय, वी नो दैट। आपको इन बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि ठीक है आप एक टाइम पे बहुत उसको मान रहे थे, आपका दिल उसमें एकदम अटका हुआ है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, तो उससे बाहर निकलो। एंड बिलीव मी अजरेल भाई, वेदर गॉड एग्जिस्ट या नहीं एग्जिस्ट करता है, देयर विल बी जीरो इफेक्ट ऑन योर लाइफ। हाँ, लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल बंदे हैं, आपको एक चाहिए कनेक्शन खुदा के साथ, देन यू नीड टू एक्सप्लोर कि भाई मेरे लिए दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, हाउ आई कैन कनेक्ट विद द गॉड। तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारिए, बी हैप्पी, कीप योर फैमिली हैप्पी, इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखिए, बाकी रखे, सब चीज एकदम अच्छे से चलेगा एंड यू विल फील फ्री, यू विल फील गुड, यू विल फील रिलैक्स। एक कैद से आपको ऐसा लगेगा क्या ये मैं कैद में था, एक अनवांटेड डर में मुझे रखा गया था, ये सब फीलिंग आएगी। लेकिन आप पक्के वो स्टेज पे पहले पहुंच जाओ दैट यू नो इट्स रॉन्ग, देन यू सी कि आपको कितना सुकून मिलेगा। ठीक है अफजल भाई? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओके कुछ सर। बोलना चाहूंगा। साहिल भाई, आपने जो शुरू में स्टेटमेंट दिया था ना, उसके ऊपर यार जी। अजरल भाई, आपको बताता हूँ कि मैं इसी फेज से गुजरा हूँ, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं। मैं एटलीस्ट मैं इस फेज से गुजरा हूँ। सेम यही फीलिंग, एग्जैक्टली सेम ये फीलिंग कि क्या, कैसे, किस तरह मैं तो फंस गया, ये अब क्या होगा, ये खुदा नहीं तो कौन, यानी क्वाइट फ्रैंकली ये फीलिंग लास्ट करेगी फॉर अ फ्यू मंथ्स, राइट? और ये लास्ट करेगी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और आपको बार बार अल्लाह की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठेगा, क्यों?
کیونکہ میں آپ کو تب سے جانتا ہوں جب سے آپ بہت اگریسو تھے. آپ ہمارے چینل پہ ملٹیپل ٹائم آئے ہیں, بہت غصے میں آئے ہیں, اور کسی حد تک میں کہوں گا کہ ہاں میں بھی ایک دو دفعہ آپ کے ساتھ غصے میں آیا تھا, گالی شالیاں بھی چلی ہیں ہماری, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, یس. اور تو وہ جو یہ والا لیول ہے نا جو آپ کا تھا, اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار ساحل کی طرح فوراً شاید ساحل بہت ٹھنڈے مزاج کا بندہ ہے. ساحل نے کبھی یعنی آپ والے لیول کے مزاج, آپ کے لیول کے ایموشنز اور میرے والے لیول کے ایموشن پہ ساحل نہیں جاتا ہوتا. وہ بڑا کول بندہ ہے, اس کے لیے حساب کتاب فرق ہے, ٹھیک ہے. اور میرے اور آپ جیسے بندے کا حساب کتاب فرق ہے. ہم لوگ جو ہیں تھوڑے سے ایموشنلی ڈفرنٹ بریڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو ساحل. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس لیول کے اوپر ہیں اس وقت, وہ میرے والا لیول تھا جب میں اسلام کو چھوڑنے کی نہج پہ تھا اور مجھے مسئلہ ہو رہا تھا. آپ اس لیول پہ ہیں, تو اٹس گوئنگ ٹو لاسٹ. لائک اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آج آپ نے بات ساحل سے سن لی ہے تو اوہو ہو اوکے جی میں سیٹ. نو, اٹس گونا ٹیک ٹائم, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو صرف یہ کہوں گا, کیپ لسننگ ٹو اس اینڈ کیپ آسکنگ کوشچنز ٹو یور ملاز, ٹھیک ہے. ان سے کوشچن کرنا نہ چھوڑو, کیونکہ جتنے کوشچنز پہ آپ کو آنسر نہیں ملے گا, اور یقین مانو کسی پہ بھی نہیں ملے گا, آپ کو صرف جلیبی ملے گی, آنسر نہیں ملے گا. کیونکہ میں اس فیز سے گزر چکا ہوں اور میں اس لیول پہ گزر چکا ہوں کہ مجھے 2 مسجدوں سے دھکا دے کے نکالا گیا ہوا, ٹھیک ہے. تو میں اس لیول پہ گزرا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی جب تک اس لیول پہ نہیں آؤ گے کہ آپ کو دھکے مار کے نہ نکالا جائے, کیونکہ آپ کو چپ کرا کے تھک جائیں گے کہ نہیں اس پہ سوال اب نہیں, اس پہ سوال اب نہیں, اور آپ پھر کوئی کرو گے, پھر اگلا لاؤ گے, اور پھر وہ آپ کو کہیں گے یار تم دوبارہ اس مسجد میں نہ آنا, وی ڈونٹ نیڈ پیپل لائک یو. تو ایتھیس ہو چکا ہے, تو شیطان کے شر میں آ چکا ہوا ہے, تجھے اللہ ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا. یہ جو لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا نا آپ کا, وہ ہوگا جب آپ کو کوئی ملا کہہ دے گا نا اللہ تجھے ہدایت نہیں دینا چاہتا, تو ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے. دا لفظ آئے گا تو اللہ کی ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے پھر ایسے اللہ کو میرا ٹھلا. اینڈ اف یو کیپ آن آسکنگ دیز کوشچنز, آپ کو یہ ضرور جواب ملے گا اگر آپ پراپر ملاؤں کی مسجدوں میں جا کے انہیں سوال کریں گے اور آپ ان کو کاؤنٹر دیں گے. میں کاؤنٹر دیتا تھا, عموماً لوگ سوال کر کے نا چپ کر کے باہر آ جاتے ہیں, یار ٹھیک ہے نہیں سوال ہے جلیبی ہے. کاؤنٹر نہیں دیتے, کاؤنٹر دیں گے جس وقت آپ, اور وہ پھنسیں گے نا, کیونکہ انہیں پتا ہے ان کے ارد گرد ان کے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, کیونکہ جب وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے وہ اپنے اسٹوڈنٹس بھی ساتھ رکھتے ہیں 2-3, ٹھیک ہے. اور ایونچولی انہوں نے کہنا ہے اللہ تجھے گمراہ کر رہا ہے یا اللہ تجھے ہدایت کے قابل ہی نہیں سمجھتا, تو ایتھیس ہو چکا ہوا ہے, تو شیطان کے شر میں آ چکا ہوا ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. دس از گوئنگ ٹو ہیپن مائی فرینڈ. اینڈ یس, میں تو رویا تھا 2 دن, رویا بھی تھا کہ میں نے اللہ کو چھوڑ دیا, اب کیا زندگی میں رہ کیا گیا. میں کرائے بھی کیا تھا 2-3 دن آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ. اینڈ تیرے پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے بیکاز تو بھی ایموشنل بندہ ہے میری طرح کا. لیکن ایونچولی اٹس لائک یہ صرف ہم نے بچپن سے جو برین واشنگ ہے نا وہ ہمیں رلائے گی, اور کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں اس دھرم میں, اس دین میں کچھ نہیں. It's nothing but a cultish movement created by one man for his army, for his power. جیسا کہ ابھی عائشہ کی حدیث میں نے ثابت کیا, اس کی پاور, اس کی سیکس. جس طرح لوگ گھوڑے رکھتے ہیں نا, محمد وومن رکھتا تھا. Think about it. The way people back in those days وہ گھوڑے پسند کرتے, استبل میں گھوڑے رکھتے تھے. محمد عورتیں رکھتا تھا, ہبا کی ہوئی عورتیں, سلیو عورتیں, شادی کی ہوئی عورتیں. That's it man. اور پاور, اور کیا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ, سوچیں. آپ پاس دونوں پرسپیکٹیو آ گئے, اور ساحل کا پرسپیکٹیو. ایڈم ایک لاسٹ پوائنٹ بس ان کو میں دے کے میں چاہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں ہو ازل بھائی سے, لیکن بہت اوور ڈوز بھی ہم کو نہیں کرنا ہے ان کو. ایک لاسٹ چیز, ابھی جتنی بات ایڈم نے آپ کو بتائی اس کے ساتھ اور ایک چیز اگر آپ دیکھو فلاسفیکلی بھی دیکھو, آپ جو بھی ایک یعنی ہولسٹک وے میں جو بھی کانسیپٹ اسلام دیتا ہے, اللہ کا ٹیسٹ ہے اور ہدایت گمراہی, یہ ساری چیزیں, اس میں آپ ایک چیز, ایک چھوٹی چیز
چیز بھی آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں عزیل بھائی کہ آپ اس بات کو ضرور پوچھنا کہ اللہ جو جینیٹیکلی ڈسیبلڈ بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کی بات کر رہا میں, بڑوں کی بات نہیں کر رہا, جو جینیٹیکلی ڈسیبلڈ بچے ہیں ان کو اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اگر ٹیسٹ والا کانسیپٹ اللہ دے رہا ہے کہ وی ہیو بین سینٹ ہیئر فار اے ٹیسٹ, تو وہ جینیٹیکلی ڈسیبلڈ بچے جو ہے ہو کی ناٹ تھنک, اور ان کی زندگی پوری تکلیف میں, وہ کون سی بیماری ہوتی ہے یار ایڈم, ویئر I forgot the تھیلیسیمیا name. اور whatever, so many. ہاں, تھیلیسیمیا, اور بھی ایک ہے جس میں مونگول چائلڈ, دین یو ہیو ون مور ویئر چائلڈ کی ناٹ سٹ آلسو, اس کی گردن بھی نہیں بیٹھتی ہے, سر دے آپ جسٹ لائی ڈاؤن. اس کو چھوڑے سر, جن کے بازو نہیں ہو رہے, جن کے بازو ہاں نہیں ہے, ٹانگیں نہیں ہیں, آپ وہ دیکھو نا, وہ صحیح بخاری کی حدیث یاد کرو جس میں سلیمان نے ایک ہی رات میں 90 عورتوں کے ساتھ سیکس کیا تھا. حضرت سلیمان نے ایک ہی رات میں 90 عورتوں کے ساتھ سیکس کیا تھا, اور اس نے بسم ڈاؤن اللہ نہیں سنڈروم. پڑھا تھا, ٹھیک ہے, ہاں ڈاؤن سنڈروم, لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا, تو کیا ہوا, کسی سے بچہ نہیں ہوا, لیکن ایک سے اور وہ بھی آدھا بچہ. کیا مطلب ہے, اس کا ایک بازو ایک ٹانگ نہیں ہے. لائک امیجن دیٹ. تو محمد کو پتا تھا کہ لوگ اس طرح معذور بھی پیدا ہوتے ہیں, تو ٹیسٹ کس چیز کا, معذور اور ٹیسٹ, میک سینس. یہ والا Adam bro, do سوال you بھی believe, عزیل بھائی ضرور پوچھنا آپ. ٹھیک ہے, لیکن ساحل بھائی, ایڈم بھائی, میرا ایک کوشچن ہے, ڈو یو بلیو لائک عمر روڈ دی پریزنٹ ورژن آف قرآن؟ نہیں سر, عمر کے زمانے کا کوئی قرآن نہیں ہے آپ کے پاس. تو پہلا قرآن کس زمانے کا ہے؟ تقریباً 250 سال کے بعد, آفٹر محمد. اور وہ بھی جو 250 سال کے بعد کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ پیرچمنٹ آف ڈفرنٹ ایریاز کو اکٹھا کر کے کوئی 70-75% قرآن بناتے ہیں. اب آپ دیکھو, ایک پیرچمنٹ آپ کو مل رہا ہے دوسرے پیرچمنٹ سے 200 کلومیٹر دور, تیسرا مل رہا ہے آپ کو 800 کلومیٹر دور, چوتھا مل رہا ہے آپ کو 600 کلومیٹر دور, اس کو ملا کے قرآن بناتے ہیں. جو آپ کا کرنٹ قرآن ہے حفظ کا, وہ حفظ کہتا ہے کہ اس نے عاصم سے لیا, حفظ ان عاصم ہے, ٹھیک ہے. عاصم کا قرآن آپ کے پاس ہے ہی نہیں کہ اس کو ویریفائی کر سکیں کہ حفظ کا قرآن وہی ہے جو عاصم کا ہے. اور حفظ کو ویسے ہی کہا گیا ہے جھوٹا ہے. بخاری نے, قرطبی نے, تبری, پک اینی سنگل پرسن ان دا ہسٹری, ٹھیک ہے, ابو داؤد نے, ہر بندے نے کہا ہے حفظ از اے لائر, حفظ جو ہے ایک جھوٹا ہے, حفظ جو ہے ایک مکار ہے. مجھے بتاؤ پھر حفظ کا قرآن اس نے جب کہا کہ میں نے عاصم سے لیا تو اس پہ یقین کیسے کرتے ہو؟ نہیں, قرآن کے معاملے میں وہ سچا تھا. ابے سالے کیسے پتہ ہے؟ حدیثوں کے معاملے میں جھوٹا ہے تو قرآن کے معاملے میں سچا کیسے ہے؟ قرآن بھی تو حدیث ہے. قرآن, اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ قرآن از حدیث, ٹھیک ہے. حدیث کہتے ہیں کسی نئی بات سپوزٹلی. تو حافظ اگر جھوٹا ہے اور مکار ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن عاصم سے لیا ہے, تو آپ کیسے مان سکتے جب آپ کے پاس عاصم کا قرآن ہی نہیں ہے؟ اور عاصم نے قرآن کہاں سے لیا؟ اس کے اوپر بھی 2 چین بنتی ہے, پھر کہیں جا کے عثمان سے جا کے ملتی ہے, لیکن ان میں سے دونوں چینوں میں سے کسی کا بھی قرآن نہیں ہے آپ کے پاس. بابا جی کا ٹھلو مینگو. تو اور قرآن کی جو کینونائزیشن ہے وہ 1924 کے اندر ہو رہی ہے ایجپٹ کے اندر. اس سے پہلے قرآن کینونائز ہی نہیں تھا. اور وہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں انٹرنیٹ کے اوپر, کینونائزیشن آف قرآن ان 1924 کائرو ایڈیشن, جب آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیوں ہوا. کیونکہ اس زمانے میں جس طرح انڈیا کے اندر پہلے ہوتے تھے نا یہ گروکولز, ٹھیک ہے, گروکولز ہوتے تھے, وہاں پہ بھی مدرساز ہوتے تھے, یعنی یونیفائیڈ آرگنائزیشن آف اسکول انڈسٹری نہیں تھی. تو 90s میں اسکول انڈسٹری شروع ہوئی, ٹیچرز شروع ہوئے, رائٹ. تو جب وہ یہ انڈسٹری شروع ہوئی, ٹیچر شروع ہوئے, تو بھائی ایک تو گروکل دما چیز ہوگی نا, تو ایک ملا جو پڑھا رہا ہے وہی سب پڑھیں گے. لیکن جب اسکول شروع ہوئے اور ڈفرنٹ لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا شروع کیا, ایک بچہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, دوسرا بچہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, تیسرا بچہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, اور وہ اسکول میں قرآن پڑھا رہا ہے. ٹیچر نے ایک بچے کو غلط کہہ دیا کہ یہ تو نے غلط لفظ لکھا ہے, تو اس کے ماں باپ آ جاتے تھے, یہ تو نے کیسے غلط کر دیا, یہ دیکھ قرآن ہمارے فلانے گرو صاحب نے, یعنی کہ ہمارے فلانے مفتی صاحب نے, مولانا نے ہمیں اپنے بچپن سے پڑھاتے ہیں, ہمارے پاس یہ والا قرآن ہے, یہ ورش ہے, یا یہ ادوری ہے, یا سوسی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ ہو گیا.
So what they did was Cairo 1924 انہوں نے سب لوگوں کے سارے قرآنوں کو ختم کیا اور ایک حافظ کا قرآن پکڑ لیا اور اس کو کینائز کیا کہ ہماری ادھر ایجپٹ کے اندر صرف یہی قرآن چلے گا, ٹھیک ہے, اور پورے ایجپٹ میں یہ قرآن چلے گا, اور باقی تمام قرآن ان سے لے کے اس کو ریڈ سی کے اندر پھینک دیا, باقی سارے قرآن ریڈ سی کے اندر پھینک دیا. سر یہ ہسٹری ہے. پہلے عثمان کے مطابق بخاری میں چلائے گئے, دوسری دفعہ قرآن کی ڈیسیکریشن ہوئی ایجپٹ میں 1924 میں. اس کے بعد سعودیہ نے حفظ ورژن آف قرآن کو اڈیپٹ کیا ہے 1940s میں کسی ٹائم پہ, مجھے اب بھول گیا ہے کہ 46 ہے یا 45 ہے, لیکن 1940s میں کسی ٹائم پہ حفظ قرآن کو سعودیہ نے ایکسپٹ کیا, ٹھیک ہے. اور آپ آج مجھے کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس سارے قرآن ایک جیسے ہیں. ابے قرآن کو کلیکٹ کر کے سنگل قرآن بنانے میں تو ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے. اس سے پہلے تو ہر کسی پہ اپنا قرآن چل رہا تھا. You see how fake this narrative is? You see how fake? آپ ایک کام کریں, آپ جا کے دیکھیں ڈیبیٹ, میرے کہنے کے اوپر ایک ڈیبیٹ دیکھیں, دا کلاسیکل ڈیبیٹ بٹوین جے اسمتھ اینڈ شابر علی. Share the جا کے link دیکھیں. also, Adam. اگر if you have the link ریپیٹ ready. کیجیے ایک بار ایڈم اور ساحل بھائی دونوں ریپیٹ کیجیے ایک بار. ایک دا کلاسیکل ڈیبیٹ بٹوین جے اسمتھ اینڈ شبیر علی. شابر علی, کلاسیکل ڈیبیٹ بٹوین جے اسمتھ اینڈ شابر علی. یہ جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو یہ, سوری گوگل کہہ رہا ہوں, یوٹیوب پہ, میں لنک بھیجنے لگا ہوں لائیو چیٹ کے اندر بھی, تو آپ کو ملٹیپل مل جائیں گے. 2012 کے اندر ہوئی تھی, آج سے تقریباً 11 سال پہلے 2012 میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. فار دا ویری فرسٹ ٹائم جے اسمتھ نے ڈفرنٹ ورژن آف قرآن کے اوپر بات کی تھی شابر علی سے, اور اس نے سنا مینیوسکرپٹ جو ہے نا اس کو بیس بنا کے بات کی تھی, اور اس کا سنا مینیوسکرپٹ میں اس نے 8000 کے قریب ایررز دکھانے کی کوشش کی تھی. اور شابر علی نے پتہ ہے کیا 19 کا پہاڑا پڑھا تھا. اب 19 کا پہاڑا کس نے پڑھا ہوا ہے؟ 19 کا پہاڑا جی قرآن میں 19 کا میریکل ہے. یہ ایک فیک نبی اٹھا تھا ٹیکسس یو ایس اے کے اندر جس نے 19 کا پہاڑا بنایا تھا, رشاد خلیفہ. رشاد خلیفہ, ٹھیک ہے. اچھا, اس نے 19 کا پارا پورا کرنے کے لیے قرآن میں چیپٹر نمبر 9 کی آخری 2 آیات 127 128 غائب کی تھی, کیونکہ ان کو جب تک غائب نہیں کرتے تب تک سورہ توبہ میں 19 کا میریکل پورا نہیں بنتا. پھر سورہ نون کے اندر, نون والقلم کے اندر جو نون ہے اس کو سنگل نون لکھنے کی بجائے نون واو نون لکھا تھا تاکہ نون پہ 19 پورا کر سکیں, ٹھیک ہے. نمبر تیسری بات, جب کمپیوٹر شروع ہوئے سن 2002 3 4 کے بعد, اب جب انہوں نے کیلکولیشن کی, انہوں نے کہا اس کھوتے نے تو 4-5 صورتوں میں 19 بنا دیا تھا اور چیزوں میں میجر چیزوں میں 19 بنا دیا تھا. جب باقی آئے تو باقی صورتوں کو کیلکولیٹ کیا, کیونکہ اب کمپیوٹر آ گیا, کیلکولیٹ کرنا آسان تھا, پہلے ہاتھوں سے کرنا پڑتا تھا. انہوں نے کہا 19 کا میریکل تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ساری ریسرچ پیپرز پڑے ہوئے ہیں کہ رشاد خلیفہ ایک فیک بندہ تھا, جھوٹا تھا, مکار تھا, اور اس کو مسلمانوں نے اس کے 19 کے میریکل کی وجہ سے 19 سال کے بعد وہ بھاگ گیا تھا, کینیڈا بھاگ گیا تھا. 19 سال کے بعد اسے پکڑ کے 19 چھرے مار کے مارا تھا مسلمانوں نے کہ سالہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تجھے 19 کا میریکل پسند ہے, تجھے 19 ہی چھرے ماریں گے. لیکن 19 سال کے بعد یہ اب کوئی انسیڈنس کہہ لو, ٹھیک ہے, یا رب کا کہہ لو کہ اس کو مروانا ہی مروانا تھا, 19 سال کے بعد ہی مروایا گیا, مارا گیا, کہ بھائی اتنا بڑا جھوٹا تھا. اچھا, اس کو 2012 کے اندر شابر علی اس 19 کے میریکل کو یوز کر رہا ہے احمد اس کے ساتھ, جے اسمتھ کے ساتھ ڈیبیٹ کے اندر, اور جے اسمتھ جب جے اسمتھ نے اپنے پوائنٹ پورے کیے, اس نے 19 کا میریکل دیا, تو اس کے بعد جے اسمتھ کی باری آئی تو اس نے کہا بھائی تم نے جو 19 کا میریکل دیا ہے نا مجھے, یہ مجھے بتاؤ کس قرآن سے دی ہے؟ حفظ سے, ورس سے, دوری سے, سوسی سے؟ تمہارا یہ تو قرآن ہے یہ بھی 1924 کا ہے. میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تمہارے ارلی مینیوسکرپٹ میں اتنی غلطی ہیں, تم مجھے 19 کا میریکل پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو, کیا سٹوپیڈیٹی ہے. اس نے پھر اپنا سیکنڈ ریبٹل دیا تھا. 8 کتابیں لکھنے والا شابر علی پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈی کر کے امب جواب نہیں دے سکا. اس کو کہتے ہیں فائنل نیل ان دا کافن. میری لائف کے اندر یہ ڈیبیٹ بہت میٹر کرتی ہے, آپ جا کے سنیے گا اور ضرور دیکھیے گا. میں نے لائیو میں بھی بھیج دیا, پرائیویٹ چیٹ میں بھی بھیج دیا, ملٹیپل اس کی ہیں, اور بڑی آپ کوئی بھی بندہ سرچ کر سکتا ہے یوٹیوب پہ جائے, کلاسیکل ڈیبیٹ بٹوین شابر علی اینڈ جے اسمتھ, اینی اور لنک میں نے بھیج دی ہے, آپ اس کو دیکھیے گا.
اور دوبارہ آئیے گا سیریسلی اسپیکنگ, اور اس ہماری آج کی ڈسکشن کو نا ریوائنڈ کر کے 2-3 دفعہ سنیے گا پلیز. اوکے شیور. ٹھیک ہے عزیز بھائی, تھینک یو تھینک یو سو مچ بھائی. تھینک یو ایڈم بھائی, تھینک یو. آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح ہی بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہی, میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں.